बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शेजी उल्लाह फिरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। सबसे पहले हेडलाइंस। अमरीकी हमले के अंदेशों के बीच वेनेजुएला की जंगी मशकें, अपोजिशन लीडर गेडो ने इमदाद रोकने के खिलाफ फौज को किया खबरदार। ईरान में इनकलाब की 40वीं सालगिरह पर लाखों लोग सड़कों पर निकल आए, इस्लामी निजाम से जुड़े रहने का अहद। रूहानी ने कहा अमेरिका और इसराइल की साजिशों को नाकाम बनाएंगे, फौजी ताकत बढ़ाते रहने का ऐलान। अमेरिका की ताईदी फौज ने सीरिया में आईएस से कई इलाके छीन लिए, खौफनाक लड़ाई जारी। फलस्तीनी ग्रुपों की मॉस्को में मीटिंग, हमास ने कहा हालात को सुधारने के लिए इत्तेहाद जरूरी है। अमेरिका के नए वजीर दिफा ने अचानक अफगानिस्तान का दौरा किया, सदर अशरफ गनी से मुलाकात, तालिबान के बारे में बातचीत। चाइना ने उइगर मुसलमानों के साथ सुलूक पर तुर्की की तनकीदों को रद्द कर दिया। प्रियंका का मिशन यूपी शुरू, भाई राहुल के साथ लखनऊ में 4.5 घंटे का रोड शो, कांग्रेसियों में जोश। दिल्ली में चंद्रबाबू नायडू की भूख हड़ताल, कहा वजीर आजम मोदी राजधर्म नहीं निभा रहे हैं। गुजरात फसादात में मोदी के रोल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, जुलाई तक मुलतवी कर दी गई। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। ईरान में इस्लामी इनकलाब की 40वीं सालगिरह के मौके पर लाखों लोग सड़कों पर निकल आए और मुल्क के इस्लामी निज़ाम और उसूलों से अपनी वाबस्तगी का अहद किया। ये सालगिरह एक ऐसे वक्त मनाई जा रही है जब ईरान पर अमेरिका की तरफ से ज़बरदस्त सियासी और मौशी दबाव है। इस्लामी इनकलाब की सालगिरह की मुनासिबत से 10 दिन की तकरीबात हुई जो पीर को ख़त्म हुई। 40 साल पहले 1979 में इस इनकलाब में अमेरिका की कठपुतली समझे जाने वाले शाह को बेदखल कर दिया गया था। शाह हुकूमत के खात्मे के जरिए सल्तनत फारस के 2500 साल भी खत्म हुए थे। तेहरान के आज़ादी चौक पर हजारों लोग जमा हुए। ईरान के सदर हसन रूहानी ने इस मौके पर कहा कि इस्लामी इनकलाब के जरिए ईरान को जुल्म, दूसरों पर इन्हिसार और साम्राज्यत से बचाया गया। उन्होंने कहा कि ईरानी कौम ने एक आज़ाद निज़ाम हुकूमत और इस्लामी जमहूरिया के निज़ाम को अपनाया। उन्होंने ये भी कहा कि ईरान ने अमेरिका और इसराइल की साजिशों को नाकाम बनाया है और नाकाम बनाते रहेंगे। रूहानी ने कहा कि ईरान बैरूनी खतरों से अपने मुल्क की हिफाजत के लिए मिसाइल प्रोग्राम जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि हमने मिसाइल प्रोग्राम के लिए न कभी किसी से इजाज़त ली है और न भी लेंगे। हम अपनी फौजी ताकत बढ़ाने के रास्ते पर चलते रहेंगे। बारिश और बर्फबारी के बावजूद लोगों ने इस मुजाहरे में हिस्सा लिया। ये लोग अमेरिका मुर्दाबाद और इसराइल मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। पिछले साल एक फौजी तकरीब के दौरान अहवाज शहर में फायरिंग का वाकया पेश आया था। इस वाक़े के मद्देनजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। इस दौरान ईरान के इंटेलिजेंस मिनिस्टर महमूद अलवी ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने आईएस से ताल्लुक रखने वाले 7 लोगों को गिरफ्तार किया जो दहशतगर्दी की सरगर्मियों का मंसूबा बना रहे थे। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने अल औला इलाके में कई टूरिज्म प्रोजेक्ट्स का आगाज किया। फ्रांस की एक मशहूर कंपनी इस मंसूबे पर काम कर रही है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ ने लबनान की हुकूमत की तायद के वादे को दोहराया और कहा है कि तेहरान को इंतजार है कि बेरूत फौजी मदद के लिए की गई पेशकश का क्या जवाब देता है। जवाद ज़रीफ ने लबनान का दौरा किया जिसके दौरान उन्होंने वहां के लीडर से बातचीत की।
لبنان کے وزیر اعظم سعد حریری نے کہا کہ ملک کو معاشی بحران سے بچانے کے لیے آخری اور فیصلہ کن وقت ہے۔ انہوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ ملک میں کرپشن کے سنگین مسئلے سے نمٹنا ضروری ہے۔ انہوں نے ایک معاشی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ لبنان کو کرو یا مرو کے مرحلے کا سامنا ہے اور معیشت کو ٹوٹ پھوٹ سے بچانے کے لیے یہ آخری وقت ہے۔ امریکہ کے وزیر دفاع پیٹرک شینون نے افغانستان کا اچانک دورہ کیا اور طالبان کے ساتھ امن کے عمل کے بارے میں وہاں کے لیڈر سے بات چیت کی۔ انہوں نے افغانستان سے امریکی سپاہیوں کی واپسی کے بارے میں بات کی۔ امریکی وزیر نے صدر اشرف غنی سے ملاقات کی۔ انہوں نے امریکی سپاہیوں سے بھی خطاب کیا۔ حال ہی میں امریکہ اور طالبان کے درمیان بات چیت سے اشرف غنی حکومت کو دور رکھا گیا تھا۔ پیٹرک شینون نے دسمبر کے مہینے میں جیمز ماٹس کے استعفے کے بعد اس عہدے کی جگہ سنبھالی۔ ماٹس نے دسمبر میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے بعض پالیسیوں سے اختلاف کرتے ہوئے استعفیٰ دے دیا تھا۔ طالبان نے اشرف غنی حکومت سے بات چیت کرنے سے انکار کر دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حکومت مغربی ملکوں کی کٹ پتلی ہے۔ حال ہی میں ماسکو میں بھی طالبان اور افغانستان کے بعض سیاستدانوں کے درمیان میٹنگ ہوئی تھی۔ اس میٹنگ سے بھی اشرف غنی حکومت کے نمائندوں کو دور رکھا گیا۔ امریکی کانگریس کی پہلی مسلم خاتون ارکان نے اسرائیل کے خلاف مہم چلاتے ہوئے ملک کی صہیونی لابی کا غصہ مول لیا ہے۔ الہام عمر اور رشیدہ تلیب جنوری میں امریکی ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز کی پہلی مسلم خاتون ارکان بنی تھیں۔ انہوں نے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیلی جرائم کے بارے میں بیانات دیے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل فلسطینیوں کے ساتھ امتیازی سلوک کر رہا ہے اور نسلی امتیاز برت رہا ہے۔ رشیدہ تلیب نے کہا کہ اسرائیل کی طرف سے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور نسل پرستی کے بارے میں وہ بولتی رہیں گی۔ ان دونوں نے اسرائیل کے بائیکاٹ کی ایک مہم کی بھی تائید کی۔ اسرائیل کے ایک ٹی وی چینل نے کہا کہ بحرین نے 2 سال پہلے اسرائیل سے کہا تھا کہ وہ تعلقات معمول پر لانا چاہتا ہے۔ بحرین کے وزیر خارجہ خالد بن احمد الخلیفہ نے اسرائیل کے سابق وزیر خارجہ زپی لیونی سے 2017 میں میونخ سیکیورٹی کانفرنس کے موقع پر ملاقات کی تھی۔ اس ملاقات کے دوران انہوں نے اسرائیلی وزیر سے کہا تھا کہ شاہ حماد بن عیسیٰ الخلیفہ نے اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو معمول پر لانے کا فیصلہ کیا ہے۔ بحرین کے وزیر نے زپی لیونی سے کہا تھا کہ وہ شاہ حماد کا یہ پیغام اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتنیاہو تک پہنچا دیں۔ اسرائیل کے چینل 13 نے یہ خلاصہ کیا ہے۔ ایک عراقی لیڈر نے کہا کہ امریکہ عراق میں رہنے کے لیے ISIS کو بہانے کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اس اہل حق تنظیم کے لیڈر سیف الغزالی نے ٹویٹر پر یہ بات کہی۔ امریکہ کی تائید رکھنے والی فوج SDF نے ISIS سے بعض علاقوں کو چھین لیا ہے۔ اتوار کو SDF نے دیر الزور صوبے کے ان علاقوں کو چھڑانے کے لیے فیصلہ کن آپریشن شروع کیا۔ بتایا گیا کہ باغوز گاؤں میں زبردست لڑائی ہو رہی ہے۔ برطانیہ سے کام کرنے والی ایک تنظیم نے جو سیریا کے حالات پر نظر رکھتی ہے بتایا کہ اتحادی فوج نے ISIS کے ٹھکانوں پر بمباری کی۔ تنظیم کے ڈائریکٹر رامی عبدالرحمان نے کہا کہ لڑائی جاری ہے۔ پیر کی صبح خوفناک جھڑپیں ہوئیں اور کئی جگہ زمینی سرنگ کے دھماکے ہوئے۔ حماس کے ایک ڈیلیگیشن نے ماسکو میں رشیا کی کوششوں سے دوسرے فلسطینی گروپوں کے ساتھ بات چیت کی۔ اس بات چیت میں فلسطین مسئلے کو حل کرنے کے بارے میں غور کیا گیا۔ بات چیت سے پہلے حماس ڈیلیگیشن کے لیڈر موسیٰ ابو مرزوق نے کہا کہ فلسطین کو موجودہ حالات سے باہر نکالنے کے لیے تمام گروپوں کے بیچ صلح ضروری ہے۔ اس سے پہلے ایسی ملاقاتیں ایجپٹ میں ہوتی رہی ہیں۔ سعودی عرب کے ایک وزیر نے کہا ہے کہ وہ نہیں جانتے کہ جمال خشوگی کی لاش کہاں ہے۔ جمال خشوگی کو 2 اکتوبر 2018 کو ترکی کے شہر استنبول میں سعودی قونصلیٹ کے اندر بڑی بے رحمی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ سعودی عرب کے مملکتی وزیر خارجہ عادل الجبیر نے کہا کہ حکومت کو نہیں معلوم کہ خشوگی کی لاش کہاں ہے۔ CBS نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے ایک سوال پر یہ بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ اس معاملے کی چھان بین ہو رہی ہے، ہم آخرکار سچائی کا پتہ لگائیں گے۔ عادل الجبیر نے کہا کہ پچھلے سال دنیا میں کئی جرنلسٹوں کا قتل کیا گیا۔ ان تمام معاملات میں بھی ان ملکوں کے خلاف پابندیاں لگانی چاہیے جہاں جرنلسٹوں کو ہلاک کیا گیا۔ غلطیاں ہوتی ہیں۔ سعودی عرب کے مدینہ شہر میں ایک 6 سال کے بچے کا بڑی بے دردی سے اس کی ماں کی آنکھوں کے سامنے سر قلم کر دیا گیا۔ یہ قتل صرف اس لیے کیا گیا کیونکہ قاتل کی نظر میں وہ ایک غلط مسلک سے تعلق رکھتا تھا۔ برٹش میڈیا میں کہا گیا کہ یہ بچہ اور اس کی ماں روضہ رسول سلم کی زیارت کے لیے گئے تھے۔ ان سے وہاں پوچھا گیا کہ کیا وہ شیعہ ہیں، جس پر ماں نے ہاں میں جواب دیا۔ اس کے کچھ منٹ بعد ایک کار ان کے سامنے آ کر رکی اور ماں سے بچے کو چھین لیا گیا اور ایک
ٹوٹے ہوئے شیشے سے اس بچے کے گردن یا حلق پر کئی وار کیے گئے جب تک اس کا سر قلم نہیں ہو جاتا۔ یہ پوری کارروائی اس بچے زکریہ الجابر کی ماں کی آنکھوں کے سامنے ہوئی اور وہ دہشت سے چیخیں مارتی رہی۔ انسانی حقوق کی تنظیموں نے اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ برطانیہ سے کام کرنے والی ایک تنظیم نے کہا کہ اس قتل کے دوران کسی نے بھی قاتل کو روکنے کی کوشش نہیں کی۔ قاتل کی اب تک پہچان نہیں کی گئی ہے۔ سعودی عہدیدار اب بھی اس معاملے پر خاموش ہیں۔ یہ واقعہ کچھ دن پہلے پیش آیا۔ دنیا بھر سے میں وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔ ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پسندیدہ خبرنامہ دنیا بھر سے، اور میں ہوں شجیع اللہ فراست۔ اس خبرنامے میں ہم آپ کے لیے لاتے ہیں دنیا کی گوشے گوشے سے آپ ہی کی پسند اور دلچسپی کی خبریں۔ آگے بڑھنے سے پہلے ہیڈ لائنز ایک بار پھر۔ امریکی حملے کے اندیشوں کے بیچ وینزویلا کی جنگی مشقیں، اپوزیشن لیڈر گیڈو نے امداد روکنے کے خلاف فوج کو کیا خبردار۔ ایران میں انقلاب کی 40ویں سالگرہ پر لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، اسلامی نظام سے جڑے رہنے کا عہد۔ روحانی نے کہا امریکہ اور اسرائیل کی سازشوں کو ناکام بنائیں گے، فوجی طاقت بڑھاتے رہنے کا اعلان۔ امریکہ کی تائیدی فوج نے سیریا میں آئی ایس سے کئی علاقے چھین لیے، خوفناک لڑائی جاری۔ فلسطینی گروپوں کی ماسکو میں میٹنگ، حماس نے کہا حالات کو سدھارنے کے لیے اتحاد ضروری ہے۔ امریکہ کے نئے وزیر دفاع نے اچانک افغانستان کا دورہ کیا، صدر اشرف غنی سے ملاقات، طالبان کے بارے میں بات چیت۔ چائنا نے یوغور مسلمانوں کے ساتھ سلوک پر ترکی کی تنقیدوں کو رد کر دیا۔ پرینکا کا مشن یو پی شروع، بھائی راہل کے ساتھ لکھنؤ میں 4.5 گھنٹے کا روڈ شو، کانگریسیوں میں جوش۔ دہلی میں چندرا بابو نائیڈو کی بھوک ہڑتال، کہا وزیر اعظم مودی راج دھرم نہیں نبھا رہے ہیں۔ گجرات فسادات میں مودی کے رول پر سپریم کورٹ میں سنوائی، جولائی تک ملتوی کر دی گئی۔ ڈائریکٹ انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو شروعات کرتے ہیں وینزویلا سے۔ وینزویلا کی فوج نے امریکہ کے حملوں کے خطرے کے مد نظر جنگی مشقیں شروع کی ہیں۔ صدر نکولاس مدورو نے وینزویلا کی ریاست مرانڈا کا دورہ کیا اور فوج کی تیاریوں اور مشقوں کا جائزہ لیا۔ یہ مشقیں 15 فروری تک جاری رہیں گی۔ اس موقع پر فوجیوں سے خطاب کرتے ہوئے مدورو نے کہا کہ وینزویلا کی 200 سال کی تاریخ میں یہ سب سے بڑی فوجی مشقیں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وینزویلا کی فوجوں کو اپنے ملک کی خود مختاری، آزادی اور علاقائی اتحاد کو بچانا چاہیے۔ مدورو نے وینزویلا کے عوام سے کہا کہ وہ پرامن حالات پیدا کریں اور خود مختاری کی حفاظت کے لیے قوم کے منصوبے کا حصہ بن جائیں۔ انہوں نے لوگوں سے کہا کہ وہ وطن سے محبت کریں اور اس محبت کو عمل میں تبدیل کریں۔ اس دوران وینزویلا کے اپوزیشن لیڈر جوان گیڈو نے فوج کو انسانی مدد روکنے کے خلاف خبردار کیا اور کہا ہے کہ یہ انسانیت کے خلاف جرم ہے۔ گیڈو کو کوئی 50 ملکوں کی تائید حاصل ہوئی ہے جنہوں نے اپنے آپ کو عبوری صدر قرار دیا ہے۔ امریکہ نے وینزویلا کے لوگوں کے لیے انسانی امداد بھیجی ہے جو کولمبیا سرحد پر رکی ہوئی ہے۔ وینزویلا کی فوج نے سرحد بند کر دی ہے۔ اس دوران گیڈو نے سپاہیوں سے کہا کہ وہ ان کے گھر والوں یا فیملی کو اس معاملے میں نہ گھسیٹیں اور ان کی حفاظت کریں۔
چائنا نے یغور مسلمانوں کے ساتھ سلوک کے بارے میں ترکی کی تنقیدوں کو ناقابل قبول قرار دیا ہے۔ چائنا کی وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ ترکی کے ریمارکس ناقابل قبول ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ترکی کے لوگ صحیح اور غلط میں فرق کریں گے اور اپنی غلطیوں کو سدھاریں گے۔ اس سے پہلے ترک حکومت کے عہدیدار نے الزام لگایا تھا کہ چائنا ترکی بولنے والی اقلیتوں کے ساتھ کیمپوں میں برا سلوک کر رہا ہے اور انہیں ٹارچر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، ان کی برین واشنگ کی جا رہی ہے۔ چائنا کے عہدیداروں کو چاہیے کہ یغور مسلمانوں کے انسانی حقوق کا احترام کریں اور ان کیمپس کو بند کریں۔ تھائی لینڈ کی شہزادی کو الیکشن میں حصہ لینے کے لیے نااہل قرار دیا گیا۔ الیکشن کمیشن نے انہیں 24 مارچ کے الیکشن میں حصہ لینے سے روک دیا۔ وہ وزیر اعظم کے عہدے کے لیے الیکشن لڑنا چاہتی تھیں۔ ایجپٹ کے صدر عبد الفتاح السیسی کو افریقی یونین کا چیئرمین چن لیا گیا ہے۔ ایتھوپیا کے دارالحکومت ادیس ابابا میں افریقن یونین کی چھوٹی کانفرنس ہوئی۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سیسی نے کہا کہ وہ افریقہ میں امن و سلامتی کو بہتر بنانے پر توجہ دیں گے۔ انہوں نے روانڈا کے صدر سے یہ ذمہ داری سنبھالی۔ افریقہ کے کئی ملکوں میں ان دنوں سنگین بحران پائے جاتے ہیں۔ تھائی لینڈ بحرین کے ایک فٹ بالر کو رہا کرے گا جسے 2 مہینے پہلے گرفتار کیا گیا تھا۔ 25 سالہ فٹ بالر حکیم العرابی کو بینکاک جیل میں رکھا گیا تھا۔ اس فٹ بالر کی بحرین میں تلاش ہے۔ ایک پولیس اسٹیشن پر حملے کے سلسلے میں غائبانہ میں اسے 10 سال جیل کی سزا سنائی گئی تھی۔ فٹ بالر نے ان الزامات کو غلط بتایا۔ اب دیکھتے ہیں انڈیا کی کچھ خبریں۔ آندھرا پردیش کے چیف منسٹر اور تیلگو دیشم پارٹی کے صدر چندرا بابو نائیڈو نے دہلی میں بھوک ہڑتال کی اور وزیر اعظم نریندر مودی پر الزام لگایا کہ وہ خصوصی درجہ نہ دیتے ہوئے راج دھرم نہیں نبھا رہے ہیں۔ نائیڈو نے آندھرا بھون میں یہ احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ مرکزی حکومت آندھرا پردیش کے بٹوارے کے دوران کیے گئے وعدوں کو پورا کرے۔ نائیڈو نے کہا کہ اٹل بہاری واجپئی نے کہا تھا کہ 2002 کے گجرات فسادات کے دوران راج دھرم نہیں نبھایا گیا اور اب آندھرا پردیش کے معاملے میں بھی راج دھرم نہیں نبھایا جا رہا ہے، ہمیں ہمارے جائز حقوق سے محروم رکھا گیا۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مرکزی حکومت نے آندھرا کے ساتھ ناانصافی کی ہے اور اس کا اثر قومی اتحاد پر پڑے گا۔ نائیڈو نے کہا کہ میں 5 کروڑ لوگوں کی طرف سے حکومت کو وارننگ دیتا ہوں، میں آپ کو وہ وعدے یاد دلانے کے لیے آیا ہوں جو آندھرا پردیش تنظیم جدید قانون میں کیے گئے تھے۔ میں آپ کو وارننگ دیتا ہوں، میرے خلاف، میرے لوگوں کے خلاف شخصی حملے نہ کریں۔ میں ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے اپنا فرض ادا کر رہا ہوں۔ چندر بابو نائیڈو نے کہا کہ میں وہ مانگ رہا ہوں جس کا ہم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ چیف منسٹر نے الزام لگایا کہ مودی ملک کی قیادت کے لیے فٹ نہیں ہے، وہ ہمارے زخموں پر نمک چھڑکنے کے لیے گنٹور گئے۔ ایک دن پہلے مودی نے گنٹور کا دورہ کیا تھا اور چندر بابو نائیڈو پر سخت تنقید کی تھی۔ انہوں نے الزام لگایا تھا کہ چندر بابو نائیڈو مرکزی فنڈز کا استعمال نہیں کر پائے۔ انہوں نے اپنے بیٹے لوکیش کو سیاست میں لانے پر بھی نائیڈو پر تنقید کی تھی اور کہا تھا کہ نائیڈو نے اپنے سسر این ٹی راما راؤ کے خلاف بغاوت کی تھی۔ ارکان خاندان کو گھسیٹنے پر نائیڈو مودی پر برس پڑے۔ انہوں نے بھی مودی پر شخصی حملے کیا اور ان کی بیوی جشودا بہن کا حوالہ دیا اور کہا کہ مودی خاندانی قدروں کو نہیں جانتے ہیں۔ پرینکا گاندھی کا مشن یوپی شروع ہو گیا ہے۔ صدر کانگریس راہل گاندھی اور ان کی بہن پرینکا گاندھی نے اتر پردیش میں روڈ شو کرتے ہوئے ریاست میں ناانصافی ختم کرنے کا عہد کیا۔ پرینکا گاندھی نے پارٹی جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے مقرر کیے جانے کے بعد پہلی مرتبہ ریاست کا دورہ کیا۔ ان کے ساتھ صدر کانگریس اور ان کے بھائی راہل گاندھی اور جیوتر آدتیہ سندھیا بھی تھے۔ جہاں پرینکا کو ایسٹ اتر پردیش کی ذمہ داری دی گئی، وہیں جیوتر آدتیہ سندھیا کو اتر پردیش کے مغربی حصے کے لیے جنرل سیکرٹری مقرر کیا گیا۔ کانگریس کارکنوں نے اس موقع پر روڈ شو میں حصہ لیا۔ پارٹی امید کر رہی ہے کہ پرینکا گاندھی کے آنے کے بعد ریاست میں کانگریس مضبوط ہوگی۔ کارکنوں میں کافی جوش و خروش دیکھا گیا۔ لکھنؤ میں پرینکا گاندھی کا زبردست استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر راہل گاندھی نے اپنی تقریر کا آغاز چوکیدار چور ہے کے جملے سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ اتر پردیش ملک کا دل ہے اور کانگریس اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھے گی جب تک ریاست میں اپنی حکومت نہیں بنا لیتی۔ پرینکا گاندھی ایک ٹرک پر چڑھی ہوئی تھیں اور لوگوں کے جوش و خروش کا جواب دے رہی تھیں۔ کانگریس کے روڈ شو کے موقع پر لکھنؤ کی سڑکوں پر ہر طرف پرینکا گاندھی کے پوسٹرز دکھائی دے رہے تھے۔ راہل گاندھی نے لکھنؤ میں 4.5 گھنٹے کا روڈ شو کیا۔ روڈ شو ختم کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آنے والے لوک سبھا الیکشنز نظریے کی لڑائی ہے۔
ایک ایسے وقت جب پرینکا گاندھی نے عملاً سیاسی میدان میں قدم رکھا ہے، ان کے شوہر رابرٹ وڈرا نے ایک جذباتی فیس بک پوسٹ کیا۔ انہوں نے زندگی کا نیا سفر شروع کرنے پر پرینکا کو مبارکباد دی۔ انہوں نے ہندوستان کے عوام سے اپیل کی کہ وہ پرینکا کو حفاظت سے رکھے۔ انہوں نے کہا کہ ماحول بہت خراب ہے، لیکن میں جانتا ہوں کہ لوگوں کی خدمت کرنا ان کا فرض ہے۔ اب ہم انہیں ہندوستان کے عوام کے حوالے کرتے ہیں۔ پرینکا گاندھی 4 دن کے دورے پر یوپی پہنچی۔ اس دوران بی جے پی لیڈرز نے پرینکا گاندھی کے اتر پردیش دورے کو نظر انداز کرتے ہوئے کہا کہ ان کے آنے سے کچھ بدلنے والا نہیں ہے۔ 2002 کے گجرات فسادات میں نریندر مودی کے رول کے بارے میں سپریم کورٹ میں ایک درخواست پر سنوائی جولائی تک ملتوی کر دی گئی ہے۔ گلبرگ سوسائٹی قتل عام کے دوران 68 لوگوں کے ساتھ جاں بحق ہونے والے سابق رکن پارلیمنٹ احسان جعفری کی بیوہ ذکیہ جعفری نے گلبرگ سوسائٹی قتل عام کیس میں وزیر اعظم نریندر مودی اور دوسروں کو کلین چٹ دینے کے خلاف سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ نریندر مودی اس وقت یعنی 2002 میں گجرات کے چیف منسٹر تھے۔ ایس آئی ٹی نے مودی اور دوسرے عہدیداروں کو کلین چٹ دی تھی۔ ذکیہ جعفری نے الزام لگایا کہ گلبرگ سوسائٹی قتل عام، نروڑا پاٹیا اور نروڑا گام فسادات ایک بڑی سازش کا حصہ تھے۔ انہوں نے وزیر اعظم اور دوسرے سرکاری عہدیداروں پر انگلی اٹھائی۔ 2012 میں ایک میٹروپولیٹن عدالت نے گلبرگ سوسائٹی کیس میں 58 ملزمین کو بری کر دیا تھا۔ گجرات ہائی کورٹ نے 2017 میں ذکیہ جعفری کے الزامات کو خارج کر دیا۔ ذکیہ جعفری نے گجرات ہائی کورٹ کے اس فیصلے کو چیلنج کیا جس میں کئی سیاستدانوں، عہدیداروں اور دوسروں کو ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے کلین چٹ دی گئی۔ اب اس معاملے کی سنوائی جولائی میں ہوگی۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ امریکی حملے کے اندیشوں کے بیچ وینزویلا کی جنگی مشقیں، اپوزیشن لیڈر گیڈو نے امداد روکنے کے خلاف فوج کو کیا خبردار۔ ایران میں انقلاب کی 40ویں سالگرہ پر لاکھوں لوگ سڑکوں پر نکل آئے، اسلامی نظام سے جڑے رہنے کا عہد۔ روحانی نے کہا امریکہ اور اسرائیل کی سازشوں کو ناکام بنائیں گے، فوجی طاقت بڑھاتے رہنے کا اعلان۔ امریکہ کی تائیدی فوج نے سیریا میں آئی ایس سے کئی علاقے چھین لیے، خوفناک لڑائی جاری۔ فلسطینی گروپوں کی ماسکو میں میٹنگ، حماس نے کہا حالات کو سدھارنے کے لیے اتحاد ضروری ہے۔ امریکہ کے نئے وزیر دفاع نے اچانک افغانستان کا دورہ کیا، صدر اشرف غنی سے ملاقات، طالبان کے بارے میں بات چیت۔ چائنا نے یوغور مسلمانوں کے ساتھ سلوک پر ترکی کی تنقیدوں کو رد کر دیا۔ پرینکا کا مشن یو پی شروع، بھائی راہل کے ساتھ لکھنؤ میں 4.5 گھنٹے کا روڈ شو، کانگریسیوں میں جوش۔ دہلی میں چندرا بابو نائیڈو کی بھوک ہڑتال، کہا وزیر اعظم مودی راج دھرم نہیں نبھا رہے ہیں۔ گجرات فسادات میں مودی کے رول پر سپریم کورٹ میں سنوائی جولائی تک ملتوی کر دی گئی۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شجی اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔